बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले फितना खारिज की बन्नू कैंट पे बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। उनके नापाक अज़ाइम हैं, उनको नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरी कार्रवाई की है। नाज़रीन, ISPR की जानिब से, जो कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा है, उसके मुताबिक हमलावरों ने मायूसी में बारूद से भरी 2 गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकरा दी। बहादुर फौजियों ने हमलावरों का भरपूर मुकाबला किया और तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। झड़प में 5 फौजी जवान दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। खुदकुश धमाकों से करीबी मस्जिद और एक रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा नाज़रीन, जिससे 13 शहरी शहीद हो गए हैं और 32 की इतलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द हमले के नतीजे में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि उन्होंने कैंट पे ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, दहशत गर्दी का सामना पाकिस्तान को आज से नहीं है, दहाइयाँ गुजर गई हैं दहशत गर्दी के इसी नासूर को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हुए। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बेतहाशा हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस भी किए गए हैं। अभी ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, वो भी गाहे बगाहे चलता रहता है। उससे पहले जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब भी था, उससे पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऑपरेशंस का अमल जो था स्टार्ट हुआ था। दहशत गर्दी का ये जो नासूर है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हम भी अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और जितने भी जो हैं जामे शहादत नोश कर चुके हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए उनके घर वालों को सब्र जमील अल्लाह ताला अता फ़रमाए। हम भी उनके जो है उनके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन, सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इस सब के अलावा हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर खुश आइंद है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है, लगता है उनको ऐसा कि 2015 के बाद सबसे कम सतह पर जो है अफराते ज़र है, जो कि उनके मुताबिक 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई उनको लगता है कि कम हो गई है और 1.5% पर अफराते ज़र है। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में बारहा ये कह चुकी हूँ कि महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। जिस दिन महंगाई में कमी होगी उस दिन कीमतों में भी कमी हो जाएगी। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने कोई बहुत बड़े कोई तीर मार दिए महंगाई में, जो है उसकी शरह को बढ़ने में उन्होंने कोई कुछ बड़ा कोई अहम किरदार अदा किया है। आलमी सतह पर बहुत सारी कीमतों में कमी हुई है, हमारे वहाँ पे उस तरह से कीमतों में कमी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो है रिलीफ ओवरऑल आलमी सतह पे हुआ है, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी हुआ है। और इसको अपने खाते में डाल के गवर्नमेंट जो कह रही है कि महंगाई में कमी हो गई है, तो महंगाई में नाज़रीन कमी नहीं हुई है। महंगाई वहीं की वहीं है, महंगाई का नासूर वहीं का वहीं है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, जो कि कम हुई है। और जिसको आम आदमी को कहने के लिए कहा जा रहा है कि जी महंगाई बढ़ने की शरह, महंगाई में कमी हो गई है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ तावन पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर कर दिया है, जो कि कांग्रेस से पहले तवील तरीन ख़ताब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये इजहार तशक्कुर जो है वो उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा ज़िम्मेदार पकड़ा गया है। ट्रंप ने कहा कि इस दहशतगर्दी में मदद पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस शुक्रिया के जवाब में सोशल मीडिया साइट एक्स पे जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ट्रंप ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया है, जिस पे उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। इस सब पे बात रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नुमान कैसर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़हीम सदीकी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नुमान साहब से जानते हैं। नुमान साहब, फितना ख्वारिज की बन्नू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की है और उन्होंने इसको नाकाम बना दिया, लेकिन कीमती इंसानी जानों का ज़ियाँ तो उसमें हुआ है, जिसमें हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं और सिविल जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। ये दहशतगर्दी का नासूर दहाइयों से है। आपको क्या लगता है कि हमारी मज़ीद किस तरह से कोशिशें करनी चाहिए? गो कि इसमें कोशिशों में कोई कमी नहीं है,
لیکن کس طرح سے ختم ہوگا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں کوئی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، دو طرح سے اس لڑائی کو ہمیں پکڑنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہمیں اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا آپس کا اتحاد ہو، اور دوسرا ہے کہ پھر اس اتحاد کی بنیاد پہ ہماری جو بھی فورسز یا آرمڈ فورسز ہوں گی وہ اس اتحاد کی بنیاد پہ وہ باہر جا کے دشمن سے لڑائی کرتی ہیں. پاکستان کا جو مسئلہ یہ نہیں رہا کہ ہماری کوئی سیکیورٹی فورسز ٹرینڈ نہیں ہے یا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا ان کی انٹیلیجنس میں کمی ہے، اس میں کبھی بھی کمی نہیں رہی. اور ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے آرمڈ فورسز کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، وہ دنیا کی بڑی فورسز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ویل ٹرینڈ بہترین انٹیلیجنس ہے پاکستان کے پاس، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں ہم لیک کر رہے ہیں، اور یہی وہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ ہمارا جو اندرونی خانہ جنگی کا ایک سماج جو اس ملک میں بندھا ہوا ہے پچھلے تقریباً 3 دہائیاں ہو چلی ہیں اب تو، یا کم از کم 2001 کے بعد سے 25 سال کے قریب ہو چلے ہیں. اس کے بعد سے ہم یہ گاہے بگاہے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کے اندر خانہ جنگی کا میں نے ذکر کیا، ابھی جو سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی، اور کس طریقے سے ایک خاص جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حکومت سے اتارا گیا، اور اس میں ایک باہر کے کچھ عناصر ہیں ان کا بھی ایک کردار کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ پارٹی والے الرج کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف جوڈیشل سسٹم کام نہیں کر رہا. پھر ایلیگیشنز ہیں کہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس جو رہ چکی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. سو اس سارے ماحول کے اندر تو کیا یہ سارا کچھ غلط کہا جاتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرمڈ فورسز کی طرف بھی ایک خاص قسم کا لوگوں کا جو ویو پوائنٹ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ بدلتا جا رہا ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے 90s میں تو ہم پاک فوج کو جس انداز سے دیکھا کرتے تھے، ہم تو ابھی بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. لیکن ملک میں جو آپ کو سوشل میڈیا دکھاتا ہے اس بات کو، اور جو ایک حد تک کافی حد تک بات اس کا تاثر صحیح بھی لگتا ہے کہ لوگ، عوام، پولیٹیکل پارٹیاں وہ آرمڈ فورسز کے خلاف کوئی بیانیہ بنا رہی ہیں. تو اس سے لامحالہ جو ہماری آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، جب تک ان کی اپنی عوام ان کے ساتھ نہ ہو، وہ موٹیویشن کہاں سے لیں گے؟ تو میرے خیال میں ہماری کمی اس اینگل میں ہے. جب تک ہم سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں لے کے آئیں گے، سیاسی استحکام کے بعد آپ کا معاشی استحکام نہیں آئے گا، تو یہ جو لڑائیاں ہیں، جو آرمڈ فورسز ہیں، ادھر سے موٹیویشن لیتے ہوئے پھر یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے وحید صاحب، سر آپ کا انیشل کومنٹ اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ایک اہم ایشو کے اوپر موقع دیا. بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ جتنی بھی اس کی مذمت ہمیں کرنی چاہیے اتنی ہی کم ہے. اور میں تو اس کے لیے کہوں گا کہ ہمیں جس طریقے سے ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تھی، نہیں ہے. اور بلا شبہ یہ دشمن کی ہی ایک بہت بڑی چال ہے کہ ہمیں ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، کہ تاکہ یہ کسی طرح سے یہ ایسے مسائل کے اوپر قابو نہ یہ پا لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ایک قوم نظر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں جو دہشت گردی ہے جس کا بیج ہمارے پڑوس سے شروع ہوا ہے، اور افغانستان، اور پھر افغانستان سے پھر وہ یہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے. اور آج اگر ہندوستان اس کے پیچھے سے یہ ہٹ جائے اور یہ دہشت گردی آپ کے ملک میں نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا، ہندوستان نے افغانستان کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ، دنیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہندوستان نے وہاں پہ کی ہوئی ہے، اور وہ ان سارے جو گروپس ہیں اور ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ آج دیکھیں کہ وہاں پہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، ان کے ہاں پہ بھی آج دیکھیں کہ دہشت گردی افغانستان کے اندر بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ اب ان کی گورنمنٹ کی جو ہے گرپ وہ اتنی نہیں رہی، اور اسی وجہ سے وہاں سے جو مختلف گروپس ہیں جو پہلے تو وہ ایک نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ پاکستان میں آ کے اور دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہ اس کی اگر کڑیاں ملائیں تو یہ ہندوستان تک جاتی ہیں. اور پیچھے سے وہ اس سے پہلے بھی آپ نے ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کلبھوشن کو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس نیٹ ورک کو آپ نے بریک کیا. مزید اس کے بعد اور اس کے بہت سارے نیٹ ورکس ادھر ہیں. اگر ہم نے ان کے اوپر قابو نہ پایا، اور جب تک کہ ہمیں قوم ایک نظر نہ نظر آئی،
اور افواج پاکستان جو بڑی بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کر رہی ہے اور ہم نے اپنی افواج پاکستان کا اس طرح سے ساتھ نہ دیا تو یہ دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ یہی افواج پاکستان ہمارے ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے. جس طرح آج اگر خدا نہ خواستہ ہماری جس طرح سے پروفیشنل افواج پاکستان ہے اور جس طرح سے جتنے کم سے کم ہم وسائل کے اندر سے وہ اتنا زبردست قسم کا رزلٹ جو پروڈیوس کر رہی ہے, ہمیں قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی قربانیاں جو ہے رائیگاں نہیں جانی چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے, اسی طرح جس طرح آپ نے 65 کی وار میں آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا, 71 کی وار میں آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا, اور پھر دہشت گردی میں پیچھے آپ نے ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. آج ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے اس طرح سے ہم قوم جو ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے جو اس نے چلائی ہوئی ہے. ہمیں یہ اس کے اوپر سوچنا ہوگا اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب قوم ایک نظر آتی ہے, جب ایک قوموں کا رویہ جو ان کا ہے اس کو اپناتی ہے تو پھر یہ دہشت گردی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہمارے فرنٹ لائن پہ جو ہمارے افواج پاکستان کے وہ جو لڑ رہے ہیں, پھر ان کو بھی نظر آتا ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے. وہ کتنی بڑی قربانی ہماری افواج پاکستان دے رہی ہے, اور ہمیں اس کو بجائے کہ خراج تحسین پیش کریں, ہم ان کی جو کاوشیں ہیں جو ان کے لیے وہ جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, ہم اس کو ریکگنائز کریں. اور ہم ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں تو میری یہ پوری قوم سے یہ التجا ہے کہ ہم اپنی افواج پاکستان اور تمام اداروں کا ہم ساتھ دیں. جب تک کہ یہ ہماری قوم ایک نظر نہیں آئے گی تب تک یہ جو دہشت گردی ہے, یہ دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اور یہ نہیں ہے, وسائل بھی ہے ہمارے پاس, محدود ہی صحیح وسائل اور محدود وسائل میں بھی رہ کے الحمدللہ جس طرح سے اس سے پہلے بھی افواج پاکستان نے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا تھا, اور مجھے کبھی امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں قوم ایک نظر نہ آئیں گے. تو قوم ایک نظر آنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, اور اتنی بڑی یہ جو دہشت گردی یہ ہوئی ہے, اور اس کے لیے میں ان کے تمام خاندانوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کا آپ مظاہرہ بھی کرتے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ پاک ان کے غم میں بھی شریک ہیں, ان کے ساتھ غم میں بھی اس مشکل کی گھڑی میں ان کے اس مشکل میں ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں. فہیم صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. فہیم صاحب, سب سے پہلے تو معذرت, تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا. سر, فتنہ خارج کے بنو کینٹ پہ جو بزدلانہ دہشت گرد حملہ کی ایک کوشش تھی جسے ناکام بنا دیا گیا ہے, گو کہ اس میں انسانی جانوں کا زیاں بھی ہوا, اس میں شہادتیں بھی ہوئیں, اور ظاہر سی بات ہے فتنہ خارج کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل بھی کیا گیا. تو اس پہ سر آپ کا انیشل کومنٹ. دیکھیں بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کو اگر ہم نے نہیں روکا, یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری رگوں میں اچھی نہیں ہے. اس حوالے سے اس وقت ملک میں جو ایک فضا بن چکی ہے اس میں اس نوعیت کی کاروائیاں ہماری جو ملک کی سلامتی ہے اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ایک سوال نشان بنا سکتے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا اس وقت کہ ہماری قوم کو, جیسے میرے ساتھی جو تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بحیثیت قوم ہمیں اس وقت اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور یہ کام اس وقت مشکل اس لیے نظر آنے لگا ہے ہمیں کہ کچھ سیاسی بیانیاں ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کچھ چیزیں ایسی سننے لگ گئے ہیں جو پہلے ماضی میں کبھی ہم نے فوج کے متعلق نہیں سنی تھی. تو یہ کام اس وقت کرنے کا ہے بیسیکلی, جو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں, ہمیں اپنی تعلیمی اداروں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. ICR نے کچھ ہفتے پہلے یہ چیزیں شروع کی تھیں, وہ جامعات تک گئے تھے اور وہاں پر جو انہوں نے باقاعدہ پروگرامس کیے تھے. ابھی بھی مختلف وقتوں میں جاتے نظر آتے ہیں ہمارے جو مختلف فوجی افسران ہیں, لیکن وہ جو ماضی میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ ٹوٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے. اپنے تعلیمی اداروں سے دوبارہ اس چیز کو شروع کرنا پڑے گا.
सोशल मीडिया पे अगर कौम जो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, अगर आज सोशल मीडिया पे कौम आपके साथ नहीं है, और खासतौर पर नौजवान नस्ल जो इस वक्त मुल्क का 50% हो चुकी है, वो अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। जैसे मेरे साथी कह रहे थे, मैं पहले फिर उस बात को दोहरा देता हूँ कि ये एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा हमें बनाया जा रहा है, और हम अगर इस वक्त जो है इस वार में अगर हम कहीं से खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर हम ये जंग हार गए सोशल मीडिया वाली, तो सूरत हाल खराब हो सकती है। तो फोकस कहाँ करने की जरूरत है? फोकस इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे करने की है, और हमारी नौजवान नस्ल पर फोकस करने की है। ये कर लिया हमने, तो ये जो जंग है ना, ये तो हमारी फौज में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ इतने सालों से लड़ रही है, वो इन चीज़ों को रोक लेंगे। असल मैदान जंग जो है ना इस वक्त, वो हमारा वो बन चुका है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। सही कह रही हैं फ़हीम साहब। नुमान साहब, मुझे ये बताइए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्लेम किया है हुकूमत का हर दिन तरक्की और आवाम के लिए खुशखबरियाँ लेकर तलू हुआ है। हाईलाइट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 365 दिन का हर रोज़ हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के रिलीफ की खुशखबरियाँ लेकर तलू हुआ है। इनके रिलीफ तो फिर हर जानिब हमें स्प्रेड हुआ नज़र आ रहा है ना आवाम के लिए, तो आवाम तो बड़ी खुशहाल है, रमज़ान में भी बड़ी खुशहाल है, किसी को मौजूदा हुकूमत वक्त से कोई शिकायत तो है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, रिलीफ माशाल्लाह हर जगह मौजूद है। मैं अखबार पढ़ रहा था, उसके साथ एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट था, कोई 15 के करीब पेजेस थे, हर जगह मुझे रिलीफ ही नज़र आ रहा था। रिलीफ है जी जी, मैं पेपर्स की हद तक रिलीफ है, पेपर्स की हद तक तो कम मेरे पास भी पेपर्स की हद तक रिलीफ देखिए, है। मरीम औरंगजेब ने ये नहीं कहा कि असल में हो रहा है, ये नहीं हो रहा, उन्होंने कहा ये रिलीफ है, तो गालबन वो इन्हीं सप्लीमेंट्स का रेफरेंस दे रही हैं। मेरे ख्याल में सूरज भी उनसे रिलीफ लेके ही तुलू होता मुझे लगता होगा, है, मुझे जिसे जैसे उन्होंने हाईलाइट किया है। इसी सूरज का वो जिक्र कर रही हैं। आप सड़कों में जब ट्रैवल करते हैं तो माशाल्लाह एक मॉडलिंग का व्यू आपको एक नज़र आता है। तो देखिए, मजाक से हट के जी, ये अपनी नहीं सर, मैं मजाक नहीं करी, मैं बिल्कुल सीरियस आम आदमी की बात कर रही हूँ। इतना रिलीफ है कि आम आदमी के लिए सुबह सहरी करना मुश्किल है। हाँ, इतना रिलीफ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, रिलीफ जब आवाम को मिलता है तो आपको अपनी तशहीर करने की जरूरत नहीं होती, ये बड़ा ही बुनियादी असूल है। आवाम आपकी तशहीर करती ठीक है, अवाम आपका खुद अच्छे तरीके से नाम लेती है, अवाम आपकी तशहीर करती है, और आप अगले इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। उसी अवाम ने अगर जो हमारा आइन कहता है कि अवाम ने वोट देना है, और अगर वही अवाम वोट देती है तो वो उसी सूरत में देगी जब उनको लगेगा कि उनको रिलीफ दिया गया है। पेपर्स पे, अखबारों में, या जो दूसरा तरीकाकार इलेक्शन जीतने का हमारे मुल्क में राइज रहा है, उससे कभी भी आपको अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं हो सकता। पॉपुलैरिटी जिस तरह देखें, हुकूमत का काम क्या है? स्टेट कहते हैं ना कि रियासत माँ जैसी होती है। माँ क्या करती है? माँ का काम ये होता है कि अपने बच्चों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दे, उनका हर लिहाज से ख्याल रखे, उनकी सेहत का ख्याल रखे, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखे, उनको हर तरह की जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनको मुहैया करे। तो क्या हम अगर खुले दिल से इस बात पे गौर करें, मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान अपनी जगह, तो क्या ये जो हमारी रियासत पाकिस्तान है ये माँ का किरदार अदा कर रही है? मेरा ये बुनियादी सवाल है। देखिए, अवाम को खाने की रोटी मुयसर नहीं, अवाम ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना अब शुरू होता है, पूरी दुनिया में जब भी इस तरह के त्यौहार होते हैं, क्रिसमस होता है, दूसरे त्यौहार होते हैं, वहाँ अशियाए जो खुरोनोश है उनकी कीमतें कम होती हैं, उनकी कीमत, और हमारे मुल्क हमारे में पड़ोसी मुल्क में भी कम कर दी गई है। ये देखिए, ये हमारी अखलाकी पस्ती को जाहिर करती है। वो हमारे यहाँ कीमतों में इजाफा होता है। जी वो देखिए, वही लोग जो हम लोग हैं, हम ही में से आगे से वो दुकानदार भी हैं, हम ही में से आगे से हुकूमत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो आपकी हुकूमत होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है। सो अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो इसमें हमारा भी अपना कसूर है। आपके मुताबिक हुकूमत काम नहीं कर रही? जी बिल्कुल। देखिए, काम कैसे नजर आएगा? वो कहते हैं 365 दिन सूरज तुलू ही रिलीफ को लेके हुआ है, आप कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं हुकूमत वक्त का तो काम यही होता है ना। देखिए, उन्होंने अपनी तशहीर करनी है, उन्होंने ये इस चीज़ का इजहार करना है। देखिए, उनकी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी लेजिटिमेसी पे है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली जो इतना बड़ा धब्बा है कि उसको वो उनको मुझे लगता है कि ख्वाबों में भी नजर आता होगा। उसी को, उस धब्बे को मिटाने की ये नाकाम कोशिश है कि एक साल की, जो मुझे नहीं लगता कोई एक चीज़ का रिलीफ मिला। मैं वो सोशल मीडिया पे किसी एंकर पर्सन की उनकी एक वीलॉग सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि ये जो पिछली हुकूमत थी उसमें जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनके नाम तब्दील करके ये हुकूमत आगे इनको लेके चल रही है। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप पिछली हुकूमत के आगाज़ करदा, उन्होंने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया है
ان کے اوپر اپنی مہر لگا کے ان کو اپنا دکھا کے استعمال کر رہے ہیں. یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے. اور اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں تو بار بار میں وہی بات کرتا ہوں کہ عوام کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلنا چاہیے. جس دن عوام سڑکوں پہ کھڑی ہوئی آپ کے لیے خود دعائیں دیں گی, میں یقین دلا کے آپ کو کہتا ہوں آپ کو کسی تشہیر کی ضرورت نہیں. میاں صاحب سے جان لیتے ہیں. میاں صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اخبارات کے صفحات ہم نے پچھلے دنوں دیکھے 60 صفحات 15 صفحات, و نعمان صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ تقریباً کوئی بھی بڑا اخبار ایسا نہیں تھا جس کے پیجز جو ہیں, فرنٹ پیجز, اسپیشلی پیج کی میں بات کروں جو کہ مین خبروں کا وہ فرنٹ پیج ہوتا ہے, اس پہ وہ تشہیر کی صورت میں اخبارات میں ہمیں ریلیف یا کارنامے یا جو ان کے پالیسیز ہیں یا جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس کی تشہیر نظر نہیں آ رہی ہے. نعمان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کام ہی نہیں کر رہی. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے کام کرنے کی, اور کسی حد تک ان کی کوشش ٹھیک بھی ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ 100% ان کی کوشش ٹھیک ہے, لیکن معاملات یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, جو اس سے پہلے گورنمنٹوں نے بھی کیا وہ بھی اسی طرح کے کیا ہے, اور اسی طرح کے اشتہارات میں ہی وہ سارے معاملات ہوتے تھے. ہم تو حکومت وقت کی بات کر جی رہے ہیں. میں ذرا اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ گورنمنٹ کے اندر جب یہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی یہ کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں نا واقعی اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کو پالیسیز بنانی ہوں گی. مطلب سب سے پہلے زرعی, میں وہی اسی طرح گورنمنٹ ہی نہیں بنانی ہوتی ہے نا, تو میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ زرعی ملک ہے, اور دیکھیں ہماری زراعت کی کوئی پالیسی نہیں. ایک جامعہ پالیسی جو کم از کم ہماری 50 سال کے اوپر محیط ہو. دیکھیں ملک چلتے ہیں دو طرح کی جو ہوتی ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے لانگ ٹرم پالیسی, ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی. لانگ ٹرم پالیسی وہ ہوتی ہے جس کو آپ نے چلنا ہوتا ہے لے کر, اور آپ بھی وہ اس کو چلائیں گے اور آنے والی گورنمنٹ بھی اسی پالیسی کو جاری و ساری رکھے گی. یہ ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے کوئی بحران آ گیا ہے, کوئی معاملات آپ کے تیزی سے آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور کچھ رزلٹس آپ نے بڑے جلدی لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم پالیسی آ جاتی ہے. اب ہمیں جو بڑی اشد ضرورت ہے, ایک تو نمبر 1 زراعت کی جامعہ پالیسی. ہم نے شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں, جامعہ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی. ہم نے دوسرا ہے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ہم نے شارٹ ٹرم پالیسی میں پچھلے سال کی جو پنجاب گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی شارٹ ٹرم گندم کو لے کے, سب چیختے رہ گئے کہ یہ والی پالیسی مت امپلیمنٹ کیجئے, اگلے سال گندم کا بحران ہو جائے گا, کسان گندم نہیں اس طرح سے کاشت کرے گا, نہیں لگائے گا. کسی نے ایک نہیں سنی ہے. اب تقریباً میرے خیال میں 1 ارب کے قریب گندم باہر سے ان کو منگوانی پڑ جائے گی. میری بات کو بھی آپ نے رپیٹ کر دیا کہ بھئی یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک جامعہ پالیسی, جب آپ جامعہ ایک پالیسی بناتے ہیں نا, پھر ملکوں کے اندر اس طرح سے بحران بھی نہیں آتے. اور یہ جو معاملات ہے, نمبر 1 آپ کو زراعت کی پالیسی بنانی ہے, نمبر 2 آپ کو ایجوکیشن پالیسی, نمبر 3 آپ کو ہیلتھ پالیسی بنانی ہے, نمبر 4 آپ کو جو اگر آپ چاہتے ہیں ٹریڈ پالیسی ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے آپ کو بنانے کی بڑی اشد ضرورت. یہ 5-6 ٹاپ پرائرٹی کے اوپر آپ کو بنانی پڑیں گی. جب تک کہ آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, یہ ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی ہے, یہ اس سے ملک کو کبھی فائدہ ہو گیا, کبھی نقصان ہو گیا, کبھی فائدہ ہو گیا. اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلا کرتے ہیں جس پالیسیز بنائیں گے اور ڈیفینیٹ اس کے رزلٹس نکلیں گے. اور پھر خارجہ جو پالیسی اور جو آپ کی ایجوکیشن پالیسی اور آپ کی ہیلتھ پالیسی اور آپ کی ایگریکلچر پالیسی جو آپ جب یہ بنائیں گے نا, یہ شروعات بھی مثلا اس کے ایک جز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ کی زراعت کی پالیسی ہوگی تو ڈیفینیٹ آپ اپنے کسان کے بچے کو بھی بڑھا دیں گے. آپ کو ایگریکلچر سکول بھی بنانے ہوں گے, آپ کو ایگریکلچر یونیورسٹیز. ہمارے پڑوس میں 350 جو آپ بتا رہے ہیں میاں صاحب وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. یہ بھی پالیسیز بنا دیں, وہ بھی پالیسی بنا دیں. ہم یہاں پہ مشورے دے رہے ہیں پالیسی بنا دیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے ایک پالیسیز کے علاوہ یہ تو ہے کہ کرنا چاہیے, حکومت جو پریزنٹ کر رہی ہے اس میں گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کیا اچیو کر لیا ہے؟ سارا کچھ اسی کے اگر آپ دیکھیں نا, یہی کام اگر آپ کر لیں تو پھر یہ چیزیں نہ ہوں گی. پھر آپ کو دیکھیں نا, میری صرف اگر آخری جو بات ہے, اب جیسے کہ ایک جامعہ پالیسی آپ بنائیں گے جس میں آپ ڈیم بھی بنائیں گے, جس میں آپ اپنی کنالز کو بھی بنائیں گے, ٹھیک بھی کریں گے.
اب ہمارے ہاں ہمارے پاس صرف ایک جامعہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، صرف ایک جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو 2-3 ہیں، لیکن ہمارے پڑوس نے ہم سے زراعت سیکھی ہے، ہمارے پڑوس کے ملک نے، اور اس نے 350 سے زیادہ ایگریکلچر یونیورسٹیز بنائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں، اور پھر یہ ہو رہا ہے اس وقت جو بڑا تیزی سے ہماری جو ایگریکلچر لینڈز ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہم بنا رہے ہیں، ہمیں اس سے سر اگین اجتناب میاں کرنا صاحب ذرا ہوگا۔ سم اپ کیجئے گا جلدی سے، مجھے فہیم صاحب کی طرف جانے آپ کا پوائنٹ آ جی، گیا۔ فہیم صاحب پالیسیز بنانے کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پالیسیز بنانی چاہیے، لیکن پالیسیز بنائے گا کون؟ 1 سال ہو گیا، تقریباً 2.5 سال ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے، PDM-1 انکلوڈنگ دس ٹینور، 2.5 سال کے قریب ہو گئے چھوٹے میاں صاحب کو ایز پرائم منسٹر۔ اس سب میں یہ سارے پالیسیز ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، میں کہتی ہوں آج تک ان سے پولیٹیکل پالیسی ہی نہیں بن سکی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی حریف کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپوزیشن کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے کیسے مسائل حل کرنے ہیں تاکہ عوام کی طرف فوکس ہو سکے۔ فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ سیم کوشچن نعمان صاحب آپ سے، فہیم صاحب کی لائن کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے۔ دیکھیں 1 سال کا وقت، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اس پہ آپ کا کچھ آغاز تو نظر آنا چاہیے۔ جو میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کی کچھ پالیسیز بنتی ہیں، لیکن کس شعبے میں زراعت کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی دیکھی؟ لانگ ٹرم پالیسی نہ بنانے کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی جب اپنے فروٹس دیتی ہے تو اس وقت دوسری حکومت آ چکی ہوتی ہے اور وہ پھر حکومت اس کا کریڈٹ لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری سیاسی جو حکومتیں ہیں ان کی یہ روش رہی ہے کہ کبھی بھی یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے کہ یہ نہ ہو کہ اگلی آنے والی حکومت کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ سو سب سے بڑا پرابلم تو آپ کا یہ ہے۔ لیکن ہمارے شارٹ ٹرم پالیسیز بھی تو فیل ہے نا، ان میں بھی کوئی سکسیس نظر نہیں آتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں زراعت کی بات کریں نا، میں نے ابھی گندم کا ریفرنس دیا، پچھلے سال جو ہوا تھا کسان سڑکوں پہ رول گیا تھا۔ دیکھیں میں اس کی بنیادی بات آپ کو کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی کمپیٹنسی کے مطابق چیزوں کو کام کرنا۔ سو سب سے پہلے اس حکومت کی لیجیٹیمیسی والی بات آتی ہے۔ دوسری قحط الرجال مجھے نظر آتا ہے کہ ان میں وہ کمپیٹنٹ لوگ ہے ہی نہیں۔ آپ بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اصل امپلیمنٹیشن تو بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہیں، پالیسیز بے شک حکومت وقت نے دینی ہے۔ تو کیا ان لوگوں میں سے کوئی ایسا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے جو ان کو لانگ ٹرم یا چلیں اگر شارٹ ٹرم بھی کوئی پالیسی دینی ہے تو اس طرح کی پالیسی ہو کہ کم از کم زراعت کے شعبے میں آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے، سب سے بڑا سیکیورٹی کا آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو پروگرس نظر آئے، لیکن کوئی اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کام کریں گے لانگ ٹرم تو عوام کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بنے ہوئے آپ کے، آپ انفلیشن کا آپ نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، جوڈیشری ہے، جوڈیشری کا ہم نے حال دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو وہ حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھے گی؟ ٹھیک ہے، میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ ماضی میں چیف جسٹس ایسے بھی رہے ہیں کہ چینی یا آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے بھی سو موٹو نوٹسز لے لیتے تھے، یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں ان کی چیزیں ڈومین میں آتی ہیں، اب پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، آپ نے ایگزیکٹو کے لوگ بھی تو رکھے ہوئے ہیں، نیچے جوڈیشری کے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا جا کے کام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آپ نے کبھی، مجھے بریک کی طرف جانا ہے اس سے پہلے، آپ نے کبھی وہ ڈی سی کاؤنٹرز کو دیکھا ہے جو اسپیشلی ڈی سی کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں؟ اس کو جا کے ایٹ لیسٹ اس کاؤنٹر کو چیک کر لیں، پورے مال کا جو سب سے گھٹیا مال، معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے، جو سب سے خراب مال ہوتا ہے، سب سے خراب ویجیٹیبل ہوتی ہے، جس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ڈی سی کاؤنٹر پہ جا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جی یہ ڈی سی کاؤنٹر ہے، نام کا ایک جسے ایک ٹائٹل کے طور پہ ڈی سی کاؤنٹر ہے، اس کا بھی کبھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ اگر اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے ایٹ لیسٹ وہاں بھی تھوڑی سی عام آدمی کو ریلیف مل جاتا، وہ بھی نہیں ہے نا۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ہمارے کئی دوست خالص دودھ کی تلاش میں ہیں، ہم منہ مانگے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں لاہور جیسے شہر میں خالص دودھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، سو یہ قیمتوں والی بات اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خوراک آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کو کیا ایشورنس ہے، کیا کون یقین دہانی آپ کو کرائے گا کہ آپ یہ کھانا کھائیں گے اور آپ بیمار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہم صحت کی پالیسی کی بات کرتے ہیں،
صحت کی پالیسی ایک اس میں بہت کم توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ درست کہہ خوراک رہے ہیں. اس کی خالص خوراک پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو لوگ کم سے کم بیمار ہوں گے. آپ کے اسپتالوں پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر سیاست کو لے کے پالیسیز بنا لی جائیں تو شاید مسائل ذرا کم ہوں اور عوام کے ان پالیسیز کو بنانے میں ان ایشوز پہ زیادہ فوکس ہو سکے. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ مزید اس حوالے سے کہ حکومتی پالیسیز کیا ہیں اور فردر کیا اسٹریٹجی ہوگی موجودہ سیاست کی. ایک بریک کے بعد.